अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन मतीन और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद बाकर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार 4TV। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते हैं आज के अखबारात की अहम ख़बरों पर और उस पर तज्ज़िया भी पेश किया जाता है। तो आज की बड़ी खबरें हैं, उसको अखबारात में जो शाये हुई हैं उसको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उस पर बाकर साहब से उनकी राय और तज्ज़िया भी हासिल करेंगे। नाज़रीन, आज 23 सितंबर 2025 30 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी है। कल रबीउल अव्वल का चाँद 29 तारीख को नज़र नहीं आया, आज 30 रबीउल अव्वल है और इंशाअल्लाह कल एकम रबीउल सानी होगी और आज मंगल का दिन है। प्रोग्राम में आपका और मेहमान का एक मरतबा फिर खैर मकदम करता हूँ। बड़ी ख़बरों में नाज़रीन, सबसे पहली बड़ी ख़बर जो बिलखुसूस उर्दू अखबारात में लगाई है, शायद सुर्खी बनाई है, वो है फ़लस्तीन को बहसत यूरोपी ममालिक कबूल करते जा रहे हैं और फ़लस्तीन को बहसत रियासत यूरोपीय ममालिक कबूल करते जा रहे हैं। बरतानिया में फ़लस्तीन के जो फ़लस्तीनी जो मिशन होता है उसको सिफारत खाने का दर्जा दिया गया और वहाँ पे फ़लस्तीन का परचम लहराया गया। एक और उसके साथ बड़ी खबर यह है कि मगरबी जो इलाके हैं फ़लस्तीन के, उसको ज़म करने के ख़िलाफ़ यूरोपीय ममालिक ने इसराइल को इंतबाह दिया है, तो इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। उमर खालिद और शर्जील इमाम की दरख्वास्त ज़मानत पर कल समाअत हुई। दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दी है। बहुत अरसे बाद ये दरख्वास्त ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की है, इस पर भी बात करेंगे। एक और बड़ी खबर जो तकरीबन तमाम अखबारात में है वो है यूपी के कदावर नेता समाजवादी पार्टी के कायद आज़म खान 23 माह बाद जेल से आज रिहा होंगे। तो ये एक बड़ी खबर है और ख़ास तौर पर नॉर्थ के लिए तो और बड़ी खबर है। जीएसटी से मुताल्लिक़ भी बहुत सारी खबरें अखबारात में लगाई गई हैं, जैसा कि बहुत सारी अशिया सस्ती होंगी, ख़ास तौर पर खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ और टीवी सेट, इसके अलावा मोटर बाइक्स, कारें वगैरह भी। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि गुज़िश्ता 8 साल से जो जीएसटी के नाम पर महंगाई बढ़ गई थी, इसका कौन जवाबदेह है। हुकूमत और वज़ीर आज़म से माफ़ी मांगे। मानसून पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे, बिलखुसूस शहर हैदराबाद के ताल्लुक़ से कि शहर हैदराबाद में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और कई इलाके कल की बारिश से भी मुतासिर हुए हैं। कश्मीर में भी बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बाद सड़कें बंद हैं और सेब की सनत को यहाँ पे नुकसान पहुँचा है। तो इन तमाम चीज़ों पे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक मरतबा बाखसा प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। फ़लस्तीन के हवाले से जानना चाहेंगे कि एक अच्छी खबर आ रही है कि बहुत सारे UK, कनाडा, बरतानिया ने इसको रियासत की हैसियत दी है और वो फ़लस्तीन को रियासत का दर्जा देते हुए इसे कबूल करते जा रहे हैं। लेकिन हट धर्म जो है नेतन्याहू बज़िद है और वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, आपने जो है मौका दिया। मैं यहाँ पर ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा, यकीनन इस वक्त जिस तरह से बरतानिया की जानिब से जो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वैसे दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया था, क्योंकि जनरल असम्बली का इजलास माह सितंबर में होने जा रहा था, तो पहले ही से सभी ने एक के बाद एक, चाहे वो माल्टा हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे अब फ्रांस भी जो है उसी सफ़ में आ चुका है। लेकिन सबसे अहम तरीन बरतानिया का मामला रहा, क्योंकि बरतानिया ही वो मुल्क है जिसके हवाले से जिसने दर हकीकत इस नासुर को, इसराइल को नाजायज़ तौर पर फ़लस्तीन के ख़ित्ते में बसाने का सबसे अहम किरदार और कुलीदी ज़िम्मेदार अगर हम कहें तो वो बरतानिया ही है, जिसने सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे में मुकम्मल इनकी जो है साजिशें रहीं और जो उस वक्त तारीख़ में, तारीख़ के अब्वाब में, तारीख़ के पन्नों में ये बात दर्ज है कि बरतानिया का रोल इसराइल को फ़लस्तीन के ख़ित्ते में बसाने के वाले से क्या है हुसैन साहब, सबसे असल ज़िम्मेदार दर हकीकत बरतानिया है, जिसने इसराइल को, यानी सह्यूनियों को, मैं कहूँगा सिर्फ यहूदियों की बात की जाती है लेकिन यहूदियों में बहुत सारे वो हैं जो फ़लस्तीन के काज के साथ खड़े हुए हैं जी, लेकिन जो ज़ायनिस्ट हैं, जो दर हकीकत जिनका इम्पीरियलिस्टिक बुनियादों पर जिनका ये मंशा था, जिनका यह मंसूबा था कि अरब खित्ते में एक ऐसी रियासत को कायम किया जाए जिससे इनके दो मसाइल हल हो जाएं। एक तो जो जर्मनी का मामला था, जर्मनी में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मौके पर यानी यहूदियों के हवाले से जो हिटलर ने किया था, तो उसके बाद जो ये चाहते थे कि इनसे नजात इनको हो, तो सारे यूरोप से लाकर इन्होंने यहाँ पर बसाया। तो बोलना मकसद यही है कि बरतानिया सबसे अहम जिम्मेदार था इस नाजायज़ रियासत को यहाँ पर जो है
قائم کرنے کے حوالے سے اور جتنا کشت و خون اب ہو رہا ہے اس کا اصل ذمہ دار برطانیہ ہے. اس کے بعد پھر امریکہ آیا اور پھر امریکہ نے وہ ساری ذمہ داری لے لی اور اسرائیل کا مکمل پشت پناہ بنا ہوا ہے. تو یہاں پر میرا جو جائزہ ہے طالبانہ وہ یہ ہے کہ یہ سارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف شو آف ہے. مطلب اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. پہلے ہی سے اگر ہم دیکھیں تو 193 جو اقوام متحدہ کے یعنی تسلیم شدہ ممالک ہیں ان میں سے 147 نے پہلے ہی تسلیم کر لیا ہے جی ریاست فلسطین، آزاد ریاست فلسطین کے حوالے سے. لیکن کیا سب تسلیم کرنے والوں میں سے کوئی بھی ایک ملک یا چند 5-10 ملک کوئی آگے آئے جنہوں نے جو غزہ میں قتل و غارت ہو رہا ہے اس کو رکوایا؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا. یہاں کہنا چاہوں گا کہ حال ہی میں اس طریقے سے یو این اسمبلی میں کوشش کی گئی اور بہت سارے ممالک نے جو ہے اس کو جنگ رکانے کی کوشش کی، لیکن امریکہ ہے کہ اس نے 6ویں بار جو ہے اس قرارداد کو ویٹو کیا ہے. بالکل بالکل حسام صاحب یہ بات واضح ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک فلسطینیوں کی اور حماس کی یہ ایک ہر اعتبار سے جو ہم یہ کہیں گے کہ ان کی کامیابی ہو رہی ہے، ان کو فتح مل رہی ہے، چاہے وہ میدان کار ازار میں ہو، چاہے وہ اقوام متحدہ میں ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہو، چاہے عالمی سطح پر یعنی جو اخلاقی طور پر انسانی طور پر جو تائید ملنی چاہیے، ہر معاملے میں فلسطین کا کاز، فلسطینیوں کا جو موقف ہے وہ کامیاب ہوا ہے. وہ دنیا کو اس بات کے لیے قائل ہونے پر اس نے مجبور کر دیا کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسرائیل کی آپ تائید کر سکیں. جو تائید کرنے والے ہیں بالخصوص امریکہ اور امریکہ کے دیگر جو حواری ہیں وہ کھلے طور پر یعنی جس کو دادا گیری ہم کہہ سکتے ہیں تمام قوانین کو پس پش ڈالتے ہوئے وہ کر رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں وہ بھی رسوا ہوں گے. تو یہ بھی یقیناً برطانیہ کا تسلیم کرنا بھی فلسطین کے کاز کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. بہت بڑی یہ اور بات ہے کہ اس کا اثر کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف شو آف کر رہے ہیں لیکن ان کو مجبور ہونا پڑا، یہ ایک بڑی اچھی بات ہوئی ہے. یہاں ایک سوال یہ ہے کہ 2 ریاستی حل کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے، یہ اخبارات کی خبریں تو آ رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک طرف پھر یہ جو ممالک جن کا آپ نے تذکرہ کیا اس میں سے کچھ ممالک ایسے ہیں جو پھر یہ کہتے ہیں کہ حماس وہاں نہیں رہنا چاہیے. تو کیا یہ 2 چیزیں پاسبل ہیں؟ بالکل یہ یعنی نہ ہونے والی بات ہے، جس کے حوالے سے جو آغاز ہوا، اسرائیل نے جو آغاز کیا تھا کہ ہم اس خطے کو ہم یعنی غزہ کو ہم حماس سے پاک کرنا چاہتے تھے. تو سارا کچھ آپ نے جتنا اپنا زور لگا سکتے تھے وہ سارا زور لگا دیا، لیکن آپ حماس کی مزاحمت کو ختم نہیں کر پائے اس وجہ سے کہ چند ہزار مسلح لوگ حماس نہیں ہے بلکہ ایک بچہ خود انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سبھی حماس ہیں. تو واقعی سبھی حماس ہیں، تمام فلسطینی، اور یہ ناکام ہوئے ہیں اور یہ کر بھی نہیں پائیں گے. یہ صرف اور صرف جو بتا رہے ہیں کہ حماس نہیں چاہیے، حماس سے پاک کریں گے. حماس سے پاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ جتنی آبادی ہے جس میں سے تقریباً 65,000 بتایا جا رہا ہے، لیکن 1 لاکھ کو آپ نے شہید کر دیا ہے. 22-23 لاکھ میں 1 لاکھ کو آپ نے شہید کر دیا ہے، 1,65,000-70,000 کے قریب آپ نے زخمی کر دیے ہیں. تو اتنی بڑی آبادی یعنی قریب 3 لاکھ آبادی کو آپ نے متاثر کر دیا. کہ بہت سارے لوگ ہجرت بھی کرنے پر مجبور ہیں، لیکن وہ تعداد کم ہے، وہ ڈسپلیس ہو رہے ہیں اپنے ہی خطے میں، ادھر سے ادھر سے ادھر، لیکن انہوں نے اپنے یعنی حدود کو پار نہیں کیا ہے سوائے چند لوگوں کے. اپنے ہی ملک میں انہیں خانہ بدوش بنا دیا گیا. تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے کہ آپ حماس سے پاک کریں گے. حماس سے پاک کرنے سے مراد بات یہ ہے کہ مکمل جو اب یعنی 21-22 لاکھ جو آبادی ہے آپ ان سب کو نکالنا چاہیں گے، اور یہ ہونے والی بات نہیں ہے کیونکہ سب کا منشا مقصد ایک ہی ہے جو حماس کا ہے. ایک اور بڑی خبر جو ذکر کیا میں نے بخر صاحب وہ یہ ہے کہ برطانیہ نے پہلی بار فلسطین کو اپنے سرکاری نقشوں میں شامل کیا ہے. اور کل ہم نے ہمارے ناظرین کو نقشے بھی اپنے ٹی وی اسکرین پر بتائے تھے کہ سرکاری نقشوں میں شامل کرنا یعنی کہ ایک اور قدم آگے ہے. جہاں پر لندن میں سفارتی مشن پر فلسطینی پرچم لہرایا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو گزشتہ 20 ماہ سے کے عرصہ شاید ہو گیا ہے جو قربانیاں ان کی جاری ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ سمجھیے کہ ایک نتیجہ دنیا دے رہی ہے. حالانکہ عرب ممالک جو ہے ابھی خاموش ہیں، گو کہ سعودی عرب میں اور سعودی عرب اور فرانس اس میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن بالمقابل جو ہے گلف اور عرب ممالک کے اب یورپی ممالک بہت آگے بڑھ کر آگے آ رہے ہیں، کھلے طریقے سے آگے آ رہے ہیں. جی بالکل، ان کو آنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑ رہی ہے کیونکہ یہ انسانیت کے علمبردار بنے پھرتے ہیں اور ساری انسانیت کے جو ہے ٹھیکیدار بنے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کی یہ مجبوری ہو گئی کہ خود ان کے ممالک میں دیکھیں تو عوام کی جانب سے ایک
ایک انقلاب بپا ہوا ہے اور ان میں کافی برہمی پائی جا رہی ہے، کیونکہ روز کے جو مناظر ہیں، روزانہ جس طرح سے 70 ایک ایوریج اگر دیکھا جائے، اب 7 اکتوبر کو مکمل 2 سال ہو جائیں گے، تو روزانہ کی بنیادوں پر 70 فلسطینی، عام فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، جس میں سے 30 بچے ہیں، 30 بچے شہید ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیادوں پر. تو یہ ان کے لیے خود چیلنج ہو گیا ہے اندرون ملک، جس کی وجہ سے یورپی ممالک ان کی مجبوری ہو گئی کہ کسی طرح سے یہ اس معاملے میں تاریخ میں یہ کم از کم درج کروا سکے کہ ہاں ہم نے تسلیم کیا تھا، ہاں ہم نے کوشش کی تھی. یہ سارا جو معاملہ نظر آ رہا ہے اقوام متحدہ میں، اسی کا ایک تسلسل ہے. لیکن اصل طور پر جو اسرائیل کو روکنا ہے وہ شاید ابھی نہیں ہو پائے گا، اور شاید حالات جو ہے یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اور مزید اپنی جارحیت میں اضافہ کر رہا ہے. جی ایک اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل کو یورپ نے ایک اور انتباہ دیا ہے، وہ ہے کہ مغربی کناروں کے مزید علاقوں کو جو ضم کرتا جا رہا ہے. ایک طرف تو جس طریقے سے کچھ عرصہ قبل جو ہے فلسطین میں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، جنگ بندی ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب تک اس جنگ بندی کے بعد جو دوبارہ اس نے جنگ شروع کی اسرائیل نے، اس کے بعد پھر ہزارہ فلسطینیوں کو شہید کیا. اور اس سے پہلے جب حالات معمول پر آ رہے تھے تو بہت سارے لوگ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ اپنے ہی ملک میں دوسرے مقامات پر چلے گئے تھے، بڑا طویل جو ہے سفر کرتے ہوئے وہ رات دن کئی دنوں کا سفر کرتے ہوئے واپس آئے، لیکن پھر دوبارہ ان کو جو ہے پھر دوسری طرف ڈھکیلا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور بربریت جو ہم اسرائیل کی دیکھ رہے ہیں، وہ ویسٹ بینک اور مغربی کنارے کے علاقوں کو بھی جو ہے روزانہ وہاں پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر جو ہے لوگ گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، اور ان علاقوں کو بھی وہ اپنے علاقے میں ضم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے، جس کے خلاف اسرائیل کو یورپ نے انتباہ دیا ہے. جی ہاں، ایک جانب ہم جہاں غازہ کو دیکھ رہے ہیں کہ غازہ چونکہ اس کو بالکل سپریٹ کر دیا گیا، اور مکمل طور پر چونکہ غازہ کے جو باشندے ہیں شروع ہی سے ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی انہوں نے اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا، تو اس اعتبار سے انہوں نے ہمیشہ اپنی مزاحمت کو جاری رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بالکل محدود کر کے ان کی ناکہ بندی کر کے رکھ دیا گیا تھا. دنیا تو آج دیکھ رہی ہے کہ ناکہ بندی کی گئی، سخت ترین ناکہ بندی کی گئی، لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں مسلسل وہ ناکہ بندی سے ہی دو چار تھے. اب جہاں تک مغربی یعنی مقبوضہ مغربی کنارے کی بات کریں، مقبوضہ علاقوں کی بات کریں، تو وہاں پر بھی اس قدر اس نوعیت کے جو رپورٹس آ رہی ہیں، شدید نوعیت کے، یعنی جس میں معصوم بچے ہیں، خواتین ہیں، ضعیف لوگ ہیں، یعنی 8 سال کے 10 سال کے بچے تک گرفتار ہیں، اسرائیلی جیلوں میں بند ہیں، اور بڑی تعداد ہے، لا تعداد، یعنی جس کے بارے میں رپورٹس بھی سامنے نہیں آئی. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو یعنی درج بھی نہیں ہوتے. تو یہ صورتحال ہے. شدت کے ساتھ وہاں پر بھی اسرائیل وہی چاہ رہا ہے، اور مختلف رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ اسرائیل جو غازہ میں اس نے کر دیا ہے ایک الگ انداز میں، کیونکہ مقبوضہ علاقے میں خود صہیونی بھی رہتے ہیں، تو اس اعتبار سے ایک الگ اپنی پالیسی کو اپنا کر وہ وہاں پر بھی جینوسائیڈ کر رہا ہے، وہاں پر بھی ناجائز اور غلط طریقے سے جو ہے گرفتاریاں عمل میں لا رہا ہے، اور شدت کے ساتھ انہیں مجبور کر رہا ہے کہ وہ بہت سارے علاقوں سے وہاں سے بھی نکل جائیں. اسی کا ایک تسلسل ہے. اب دنیا کو تو غازہ نظر آ رہا ہے، یقیناً وہاں پر راست طور پر بمباریاں ہو رہی ہیں، لیکن مغربی کنارہ بھی ظلم و ستم سے دوچار ہے. ساری دنیا خاموش ہے. جی ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں اور بھی بہت ساری خبریں ہیں جس پر ہم کو گفتگو کرنا ہے. یہاں ایک وقت تو چلا ہے چھوٹے سے وقفے کا، جائیے گا نہیں، لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سید باقر صاحب سینئر جرنلسٹ و تجزیہ نگار موجود ہیں. ایک اور بڑی خبر کی جانب آتے ہیں. 2 خبروں کو ایک ساتھ لیں گے کہ ایک طرف عمر خالد اور شرجیل امام کی درخواست ضمانت پر کل سماعت ہوئی، دہلی پولیس کو سپریم کورٹ نے نوٹس دی ہے. دوسری بڑی خبر، اعظم خان جو سماجوادی پارٹی کے نیتا ہیں، اتر پردیش کے بڑے قداور نیتاؤں میں آپ کا شمار ہے، آج 23 ماہ بعد جیل سے رہا ہوں گے. جی بالکل، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، جہاں تک جس طرح سے آپ نے عمر خالد، شرجیل امام اور گلف شاہ فاطمہ اور دیگر جملہ 9 ملزمین ہیں اس میں، تو ان کی درخواست ضمانت مسلسل یعنی ضلع عدالتوں سے ہوتے ہوئے پھر دہلی ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ تک یہ معاملہ پہنچا، اور تقریباً اگر ہم دیکھیں تو 5 برس سے زیادہ وقت ہو چکا ہے 2020. جی ہاں. تو دہلی فسادات میں ان کو جو ہے سازش رچنے کے الزامات ان پر عائد ہے، لیکن چارجز ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کی ہے پولیس سے کہ آپ کم از کم چارجز تو فائل کریں، وہ بھی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ضمانت بھی نہ دی جائے.
اور اسی وقت اگر ہم دیکھیں تو کس طرح سے بہت سارے لوگوں نے خود بھاجپا کی دھمکیاں کھلے طور پر دی، اور ان کے رول کو اگر ہم دیکھیں تو کس طرح کا دہلی فسادات میں رول رہا، لیکن اس کے باوجود ان پر جس طرح کی کارروائی ہونی چاہیے تھی وہ کارروائی ندارت ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ملزمین ہیں جن کو مسلسل جیل میں رکھا گیا، بند رکھا گیا، اور یہ بار بار ضمانت کے لیے جو ہے رجوع ہوتے رہے، ان کو ضمانت نہیں ملی۔ اب بہرحال 7 اکتوبر کو پھر اس حوالے سے سماعت ہوگی۔ اب دہلی پولیس کو نوٹس بھی دی گئی ہے، تو اب وہ کیا چارجز دیتے ہیں، فائل کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوگا آگے وقت ہی جو ہے بتائے گا۔ لیکن بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے کہ بغیر چارجز کے، بغیر فرد جرم کے مسلسل یہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ جی، اور پھر اعظم خان صاحب کی آپ نے بات کی، تو ان پر بھی کس طرح کے الزامات ہیں، اگر آپ دیکھیں بکری کا سرقہ، یا پھر بھینس کے حوالے سے، یا پھر اراضی پر قبضے کے حوالے سے، یا پھر کوئی معمولی سے سامان کی جو ہے یعنی ان کی جو یونیورسٹی ہے اس میں جو ہے کچھ خرد بوت کرنے کے حوالے سے، یعنی وہ چارجز ہیں جس کے حوالے سے ہم یہ اگر جائزہ لیں سارے ملک میں کہ کیسے کیسے غبن کرنے والے وہ آج آزاد جو ہے پھر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے جیل میں ہے۔ بتایا یہی جاتا ہے کہ کیونکہ ایک خاص نام ہے، ایک خاص حلیہ ہے، ایک خاص جو ہے مزاج ہے، اور ایک خاص جو ہے نمائندگی ہے جس کی سزا شاید مل رہی ہے، ایسا کہا جا رہا ہے۔ جی، ایک اور خبر جی ایس ٹی سے متعلق بھی ہے کہ جی ایس ٹی سلیب میں جو تخفیف کی گئی اور اس میں رد و بدل کیا گیا، جی ایس ٹی 2.0 جسے کہا جا رہا ہے، اس سے متعلق کہ بہت سی اشیاء سستی ہوں گی، لیکن اپوزیشن کو ایسا لگتا ہے وقت سب کی ابھی بھی چین نہیں آیا، حالانکہ بہت ساری چیزیں سستی ہو رہی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی جو گزشتہ 8 سال میں مہنگائی تھی اس پر وزیر اعظم معافی مانگے۔ جی، یہ جیسے وزیر اعظم کی بات کریں تو وزیر اعظم نے ایک دن پہلے یعنی ایک دن پہلے ہی قوم سے خطاب انہوں نے کیا تھا، اور کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ بہت ساری چیزیں یہ جو جی ایس ٹی 2 ہے جس میں ریفارمز کی گئی ہیں، یہ سارے دیش کے لیے، ہر ورگ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اس کے ذریعے سبھی کو فائدہ ہوگا، اور 5 سے 18% ہم نے کیا ہے، اور بالخصوص جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، عام لوگوں کے دسترس کے لیے جو ضروری ہے چیزیں، اس میں دوائیں بھی شامل ہیں، ادویات میں، لیکن دیکھیں یہاں پر ایک ٹرم ہے، وہ یہ ہے کہ جو عام امراض کی ادویات ہیں، جی، وہ نہیں ہے جو بالکل یعنی جو ہلاکت خیز، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ بڑے شدید مرض میں استعمال ہونے والی ادویات ہیں، وہ نہیں ہے، بلکہ عام امراض میں استعمال ہونے والی ادویات۔ اب وہ کون سی ہیں وہ فہرست دیکھنا پڑے گا۔ جی، تو وہ جو ہے اس میں ٹیکس کم کیا گیا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی، پردھان منتری نے تو بہرحال اس کو جو ایک اتسو سے، بچت اتسو سے جو ہے اس کو تعبیر کیا ہے، اور پھر اس کو انہوں نے سودیشی جو مہم ہے اس سے بھی جوڑ دیا ہے، اور انہوں نے تاجرین سے یہ کہہ دیا ہے کہ اب آپ جو بھی فروخت کریں، اور ٹریڈر سے کہا ہے، دکانداروں سے اپیل کی ہے کہ آپ جو ملک میں بنی ہوئی مصنوعات ہیں اس کو آپ جو ہے سیل کریں۔ بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، لیکن جس طرح سے آپ نے اپوزیشن کی بات کی کہ یہ 8 برسوں میں جو نقصان ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے، اور 8 برسوں میں جو ہوا، تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے کس بنیاد پر جی ایس ٹی کیا تھا؟ اسی وقت اصلاحات کے ساتھ آپ سارے معاملے کو آگے بڑھاتے، لیکن آپ نے نہیں کیا، آپ پر زور بنایا گیا، ایک طویل وقت سے سارے لوگ گزرے، اور مہنگائی کہاں سے کہاں ہو گئی۔ سب سے پہلی بات یہ بھی تو ہے، 2014 سے پہلے اگر آپ پیٹرول کے دام دیکھیں گے کیا تھے، سبزیوں کے دام دیکھیں گے کیا تھے، اناج کے دام دیکھیں گے کیا تھے، آج خوردونی تیل کم ہو گیا، یہ بتائی جا رہی ہے 375 اشیاء مکمل طور پر ان پر ٹیکس میں کمی آئی ہے، لیکن وہ لوگوں کو واقعی فائدہ ہوگا کیا؟ واقعی اتنی کمی ہوگی، یا پھر عارضی معاملہ رہے گا؟ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز ہیں، بہار میں ہے، مغربی بنگال میں ہے، دیگر ریاستوں میں ہے، اور جس طرح کے یعنی حکومت کو چیلنجز کا سامنا ہے، اپوزیشن کی جانب سے جو سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں جس میں بنیادی طور پر ووٹ چوری کا معاملہ ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف عارضی بنیادوں پر یہ اعلانات ہیں، لیکن عام غریب لوگوں کو واقعتاً فائدہ ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا۔ جی بالکل۔ ایک اور بڑی خبر جو اخبارات میں آئی ہے، اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں ریاستی خبروں کے حوالے سے تلنگانہ کے، اس میں بھی یہ خبر نمایاں ہے اردو انگریزی تمام اخبارات میں، وہ ہے مانسون سے متعلق کہ مانسون کا میں جس طریقے سے جو ہے بارش کا سلسلہ شہر اور بالخصوص ریاست تلنگانہ اضلاع میں جاری ہے، اس پر جو ہے خبریں شائع ہوئی ہیں، اور کل کی بھی جو ہے جو بارش رہی، بلکہ لگاتار بارش جاری رہی، رات بھر جو ہے ہلکی بوندا باندی اور ایک پھوار چل رہی تھی، لیکن اس کے علاوہ جس طریقے سے 2 گھنٹے شہر میں بہت تیز بارش ہوئی، اس کی وجہ سے جو ہے سڑکیں جھیل کا منظر پیش کر رہی تھی۔
بالکل یہ اگر ہم تلنگانہ کی بات کریں تو تلنگانہ میں بھی اس برس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موسم کافی سرگرم ہے اور بارشیں بڑی شدید نوعیت کی ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے اگر ہم آج سے ایک 2 دہائی پہلے کی بات کرتے ہیں تو ایک جھڑیاں لگا کرتی تھی، وہ سلسلہ پچھلے چند برسوں سے بند ہو گیا تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بالخصوص 1 مہینے کا جائزہ لیں تو ہر چند دنوں میں بلکہ مسلسل طور پر متبادر طور پر بارشیں ہو رہی ہیں، اور جیسے آپ نے ذکر کیا گزشتہ روز بھی 2 گھنٹے شدید نوعیت کی بارش ہوئی، تقریباً 8.7 سینٹی میٹر، کہیں پر 5.6 الگ الگ مقامات پر ہوئی ہیں، لیکن بہت سارے مقامات پر جس طرح سے بارش ہوئی وہاں پر ندی نالے جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک ہو جائیں، اس طرح کی صورتحال ہوئی، لوگوں کو مسائل کا بھی سامنا رہا، اور اب بھی جس طرح سے محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی ہے اس ہفتے میں یہی سلسلہ جاری رہے گا، یعنی بارش ہوتی رہے گی، اور ہفتے تک کی جو ہے پیش قیاسی کی گئی ہے کہ اس درمیانی درجے کی، کہیں پر ہلکے درجے کی، کہیں پر موسلادھار کلاؤڈ برسٹ کے بھی جو ہے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں، تو بہرحال لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ احتیاط برتیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی شکایات بھی بہت سارے مقامات سے آئی ہیں کہ کئی مقامات پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا، گاڑیاں بہہ گئیں، اور لوگوں کو کئی ایک مسائل کا سامنا رہا۔ بہرحال اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پرانا شہر الحمدللہ بالخصوص حیدرآباد کا یہاں کا جو یعنی سیوریج سسٹم ہے، ڈرین سسٹم ہے، اور پھر نہ صرف آج کی جو یعنی انتظامیہ ہم کہیں یا پھر اس کی نگرانی ہم کہیں سیاسی طور پر بھی، تو وہ ہر لمحہ اس کو درست کرنے کے لیے، پانی کی نکاسی کے لیے وہ وجہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو بڑے بڑے ڈرین سسٹم، برطانیہ کے بعد شہر حیدرآباد وہ خطہ ہے، وہ شہر ہے جہاں پر بالکل ڈرین سسٹم بڑا اپنے آپ میں بہترین ہوا کرتا تھا، اور آج بھی اس کے جو ہے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں جی جیسا کہ آپ نے مانسون کے سرگرم ہونے کی بات کہی تو ناظرین بتا دیں کہ مانسون پورے ملک میں سرگرم ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں تو بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے بارش کی وجہ سے، وہیں جو ہمارا کشمیر کا جو علاقہ ہے وہ بھی جو ہے اس میں بھی بہت ساری اس مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی تباہی مچی، اور کئی لوگ بھی اس میں جو ہے ہلاک ہوئے، فوت ہوئے، اور سڑکیں جو ہے وہاں پر لینڈ سلائڈنگ وغیرہ کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے بند ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے جو یہاں کی خصوصاً تجارتی جو منڈی ہے، یا اگر آپ بات کہیں خاص طور پر سیب کی صنعت بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ بالکل یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور اس کو میڈیا میں جس طرح سے کور کیا جانا چاہیے اور اس پر بات ہونی چاہیے یہ نہیں ہو رہا ہے۔ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا شمالی ہند کی ریاستوں کی بات کریں، اتراکھنڈ میں بڑی تباہی ہوئی، ہماچل پردیش میں بڑی تباہی ہوئی، اور پھر پنجاب جو حالانکہ پہاڑی سے یا وہاں پر سلسلہ نہیں ہے، میدانی علاقہ ہے، اور اناج کی بڑی جو ہے پیداوار وہاں پر ہوتی ہے، اور وہ ساری کی ساری تباہ ہوئی ہے، اور کئی علاقے پنجاب کے ایسے ہیں جو اب بھی زیر آب ہیں، جو کھیتیاں ہیں وہ مکمل تباہ ہو گئی ہیں، بڑی تباہی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری جو میڈیا ہے بالخصوص جی اس میں اس حوالے سے کوئی یعنی کوریج نہیں ہے، اور جو سوال کرنا جی سوال کیا جانا چاہیے وہ سوال حکومت سے نہیں ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کشمیر کی بات کی تو کشمیر اس وقت یعنی بدترین نقصانات سے دوچار ہیں۔ وہاں کے جو فروٹ گروورز ہیں، جو باغبان ہیں، جو زمیندار ہیں، جو ٹرانسپورٹرز ہیں، وہ سارے کے سارے پریشان حال ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو ایک راستہ ہے سری نگر جموں قومی شاہراہ، وہی ایک راستہ ہے، اب مسلسل یہ مطالبہ کیا جاتا رہا کہ کیونکہ موسم کی وجہ سے، چاہے وہ برف باری ہو، چاہے وہ لینڈ سلائڈنگ ہو، چاہے وہ سیلابی صورتحال ہو، اس موقع پر جتنا کشمیر سے جو سیب ہے جیسے آپ نے ذکر کیا اور دیگر فروٹس ہیں، تو وہ ایک وقت ہوتا ہے اس کا، جیسے ہی وہ کھیت سے نکلے، باغ سے نکلے، پیک ہو جائیں، اور کچھ وقت کے لیے ہو سکتا ہے وہ کولڈ سٹوریج میں رہیں، لیکن فوری طور پر وہ منڈیوں تک پہنچنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں رکاوٹ ہوتی ہے 4 دن، 6 دن، 8 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن، ابھی تو مسلسل جس طرح سے اگر ہم دیکھیں سری نگر جموں قومی شاہراہ بند رہنے کی وجہ سے یعنی سارا کا سارا جتنی پیداوار تھی اس برس کی ساری تباہ ہو گئی ہے، بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب یہ مطالبہ کیا جائے، ٹھیک ہے جزوی طور پر آپ بحال کر دیتے ہیں، تھوڑا سا صاف کر دیا، لیکن پھر جام ہو گئی، تو جس کی وجہ سے بے انتہا پریشان ہیں کشمیر کے جو فروٹ گروورز ہیں اور ٹرانسپورٹرز ہیں۔ کروڑہا روپے کے نقصانات ہوئے، جائزہ لیا جا رہا ہے، لیکن پابجائی کیسے ہوگی؟ اور بنیادی طور پر متبادل، اب ٹھیک ہے ایک ٹرین آپ نے شروع کر دی ہے، وہ اس ٹرین میں لیکن کتنا جا رہا ہے، یہ سوال یہاں پر یہ ہے۔ ایک متبادل راستے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوئی ایک بڑے قدم کی ضرورت ہے تاکہ
جو نقصانات کشمیر کے جو فروٹ گروورز ہیں، باغبان ہیں اور زمین مالکان ہیں اور تاجرین ہیں، ان کو جو ہے ان نقصانات سے بچایا جا سکے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک بڑا ٹھوس قدم اٹھایا جائے. جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں تک ریاستی حکومت کا کام ہے، وہیں مرکزی حکومت کو بھی اس پر ریاستی حکومت تو یہ کہہ رہی کہ بھائی یہ جو قومی شاہراہ کا معاملہ ہے وہ تو مرکز کے زیر تحت ہے، تو آپ کو کرنا چاہیے. مرکزی حکومت کا بھی یہ کام ہے کہ جانب فوری طور پر توجہ دی جائے. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا آج یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے. اس موقع پر میں جناب سید باقر صاحب، سینئر جرنلسٹ و تجزیہ نگار 4TV کا ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے اخبارات کی اہم خبروں پر اپنا سیر حاصل تجزیہ پیش کیا ہے. پروگرام ہمارے اخبار میں ناظرین آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4TV نیوز. خدا حافظ.